रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह के साए के सिवा जब कोई साया नहीं होगा तो अल्लाह खुसूसी तौर पर उनको मैदान हशर में अपने साए में जगह देगा। इमामुन आदिल, ऐसा हाकिम जो अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करे, जो कि मार्केट में ये तमाम वो लोग होंगे जो मार्केट में शार्ट होंगे, ठीक है। जो 7 अफराद है ना, ये सब वो हैं जो मार्केट, क्योंकि कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, अल्लाह फरमाते हैं ए दाऊद तुम मेरे शुक्रगुजार बनो। आगे अल्लाह ने वजह बयान की, कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े होते हैं। क्या मतलब? मैं जो बार बार कहता हूं, जो चीज मार्केट में शार्ट हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कुरान से साबित है। अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि दौलतमंद मार्केट में शार्ट नहीं है, ए दाऊद खूबसूरत लोग मार्केट में शार्ट नहीं है, ए दाऊद ताकतवर लोग भी मार्केट में कम नहीं है, बड़े बड़े पहलवान पड़े हुए हैं, बहादुर भी बड़े बड़े पहलवान हैं। अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके उन नेमतों के शुक्रगुजार बने, ऐसे लोग मार्केट में शार्ट हैं। और ए दाऊद तू नेक अमल कर, शुक्रगुजार बन, क्योंकि लोग मार्केट से शार्ट है। अब दोनों जुमले में मुनासबत क्या हुई? नहीं यारी बात भाई। अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से कह रहे, ए दाऊद तू शुक्रगुजार बंदा बन जा, शुक्रगुजार लोग मार्केट में कम है। तो ये क्या मुनासबत हुई आपस में? भाई ये कोई दलील हुई शुक्रगुजार बनने की? अगर अल्लाह कहते ए दाऊद तू शुक्रगुजार बन जा, मैं तुझे जन्नत दूंगा, कहते यार बड़ी जबरदस्त लॉजिक है भाई, जन्नत मिलेगी इसलिए शुक्रगुजार बन जा। ए दाऊद तू शुक्रगुजार बन जा, मैं तुझे जहन्नम से बचा लूंगा। क्या ख्याल है? लेकिन अल्लाह ने ना यहां ये कहा कि जन्नत दूंगा, ना अल्लाह ने यहां ये कहा कि मैं तुझे जहन्नम से बचा लूंगा। अल्लाह कह रहे हैं ए दाऊद तू शुक्रगुजार बंदा बन जा, शुक्रगुजार लोग मार्केट से शार्ट है। असल में यहां अल्लाह इकोनॉमिक्स का एक उसूल बयान कर रहे हैं कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम होने से तो डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है ना। चीनी जब शार्ट हुई थी तो जिसके पास चीनी हो लोग उससे दम करा रहे थे जाके, यार तू बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है यार, तेरे पास चीनी है, इतना नेक आदमी है, तू चीनी रख के बैठा हुआ है। एक जमाना याद आया हमें, एक जमाना ऐसे भी गुजरा कराची में, मुंह मांगी कीमतों पे चीनी ले रहे थे, शार्ट हो गई। डिमांड भी बढ़ती है, हर आदमी चीनी की तलाश में, शुगर के मरीज भी चीनी की तलब में निकले हुए हैं। तो यहां अल्लाह एक इकोनॉमिक्स का उसूल बता रहे हैं, यानी एक मुसल्लमा उसूल है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें भी पता है कि जो चीज मार्केट में शार्ट हो उसकी डिमांड बढ़ती है। तो मैं हर तरह के, अल्लाह गोया दाऊद अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि ए दाऊद मुझे अपनी मखलूक में हर तरह के लोग नजर आ रहे हैं, ताकतवर भी हैं, खूबसूरत भी हैं, दौलतमंद भी हैं, और हर तरह के लोग हैं। मेरी नेमतें खा के मेरे शुक्रगुजार बने ऐसे नजर नहीं आ रहे, लिहाजा इनकी तलब बढ़ गई है। और जिस चीज की रसद कम हो, सप्लाई कम हो, तलब बढ़ जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो गोया अल्लाह ये कह रहे कि दाऊद शुक्र करेगा तो जितना बदला तेरा बनता है उतना नहीं दूंगा, मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत लगाऊंगा। इसे समझाएं यार। चीनी जब शार्ट हो गई थी तो महंगे दामों बिक रही थी ना, मार्केट वैल्यू में थोड़ी बिक रही थी। तो अल्लाह कहते हैं शुक्र का जो जितना सवाब मैं देता हूं ना, जब शुक्रगुजार लोग मार्केट से शार्ट हो जाएंगे तो फिर जो शुक्र करेगा उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, उसका बदला भी बढ़ जाए। आज भी ऐसा है, हर तरह के लोग मिलेंगे, अल्लाह का शुक्र करने वाले नहीं मिलते। थोड़ी सी कुर्बान, और शुक्र में क्या है, थैंक यू शुक्र नहीं है। थैंक यू में कितना टाइम लगे, ये भी एक दर्जा है शुक्र का कि किसी ने कोई खिदमत की, आपने थैंक यू बोल दिया, लेकिन इस पे तो कुछ कुर्बानी नहीं है ना। ये भी ठीक है, ऐसा ना हो कि यही कहना छोड़ दें मेरे बयान सुनने के बाद, फिर क्लिप आ जाए मेरे खिलाफ, इसने बोला है, इन्होंने बोला था। तो क्लिप तो आजकल ऐसे निकलते हैं, थैंक यू बोले, मगर ये कोई असल शुक्र ये नहीं है। बाप ने आपकी खिदमत की, बचपन में पाला पोसा, आपको खिला पिला के जवान कर दिया, अब बाप को भी जरूरत है, वो बूढ़ा हो गया, कह रहा भाई पैसे दो मुझे, बेटा मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, मुझे अस्पताल में दवा के लिए पैसे चाहिए, अपनी खून पसीने की कमाई से कुछ मुझे भी खिला दिया करो। आप कह रहे हैं अब्बू आपने जो मेरी इतनी खिदमत की, खिलाया पिलाया जवान किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। शुक्रिया, नवाजिश,
ابا رکھ کے ٹماٹر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ہم بھی اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں. اتنی نعمتیں اللہ نے دی، صحت دے دی، اللہ تعالیٰ نے آل اولاد دے دی، نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے، ہم میں سے ہر شخص ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا بہت بہت شکر، تھینک یو. یہ بھی غنیمت ہے، اتنا کہہ دو. اصل شکر تو اس سے اوپر کی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے دی ہیں تو میری خاطر میری نافرمانی چھوڑ دو، جس چیز سے روک دوں رک جاؤ، جس کے کرنے کا آرڈر دوں تو وہ کام بولو نا یار کر لو. اب اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی. دیکھو ایک آدمی کے پاس کیمرہ نہیں ہے، دوربین نہیں ہے دیکھنے کے لیے، یا کیمرہ نہیں ہے، اور آپ اس آدمی کو بہت شوق ہے یار مجھے کہیں سے کیمرہ مل جائے، کہیں سے کیمرہ مل جائے، کیا کروں یار کہیں سے کیمرہ چاہیے مجھے، کیمرہ بڑا، جیسے بعض لڑکوں کو شوق ہوتا ہے یار کیمرہ مل جائے کہیں سے. وہ غریب لڑکا ہے کیمرہ خرید نہیں سکتا، کسی نے احسان کر کے 2.5-3 لاکھ والا مہنگا کیمرہ، اس کو HD کیمرہ اس کو پکڑا دیا، اور وہ تھینک یو گرٹ لگا رہا ہے. جس نے کیمرہ دیا اس نے کہا کہ صرف ایک کام کرنا، پوری دنیا کے نظاروں کی ویڈیو بناؤ، میری بہنوں اور میری بیوی کی عزت تار خدا کے لیے بولو نا یار. نا میرے گھر پتہ چلا کہ میرے گھر میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور میری پوری ویڈیو بنا کے مجھے ہی ذلیل کر دیا، کیا خیال ہے؟ اور اسی طرح میرے یہ ریلیٹو ہیں، یہ جاننے والے ہیں، ان کی بہو بیٹیاں ہیں، سب عزت دار گھرانے کی، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بے پردہ نظر آئیں، کہیں ڈیٹ مارتی بھی نظر آ جائیں، پتہ چلا، ٹھیک ہے نا، عزت دار بھی ہیں ڈیٹ بھی مار رہی ہیں، تو یہ کہیں پتہ چلا عیدی کی ویڈیو بنا کے تم نے اپلوڈ کر دی. اب آپ تھینک یو صبح 100 دفعہ تھینک یو، تسبیح لے کے اس کے پاس پہنچ جاتے، بھائی تھینک یو، آپ نے مجھے کیمرے دیا، 100 دفعہ صبح تھینک یو، 100 دفعہ شام، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ تھینک یو، ٹھیک ہے نا. یہ مسلسل پڑے جا رہے ہیں، لیکن جہاں کہیں اس کی بہو بیٹی نظر آئی آپ نے کیمرے میں سیو کر کے نیٹ پہ ڈال دی، اس کی تصویر، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا. اس کو کتنا غصہ آئے گا یار، جس کام سے میں نے اسپیشلی روکا تھا تم وہی کر رہے ہو، مجھے تمہارا یہ تھینک یو نہیں چاہیے. اب مجھے بتاؤ، ڈیجیٹل کیمرہ جو 2.5-3 لاکھ کا ہے، ہمیں جو اللہ نے یہ کیمرہ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کیا یہ اس کی کوئی قیمت ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے میں تمہیں 2.5 کروڑ روپے دوں گا، یہ آنکھیں مجھے نکال کے دے دو، آپ دے دو گے؟ بولو نا یار، دے دو گے؟ اللہ نے کہا میں نے یہ تمہیں کیمرہ دے دیا فری میں، کوئی پیسے نہیں لیے. اب ایک کام کرنا، تم اس سے خوبصورت نظارے دیکھو، اپنی ماں کو دیکھو، اپنی بیٹیوں کو دیکھو، اپنی بہنوں کو دیکھو، اپنی بیوی کو 24 گھنٹے بیٹھ کے دیکھو، جس کے دیکھنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں. بیوی کو دیکھو اور رشتہ داروں کو دیکھو، ان سے ملو، دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. لیکن کوئی جوان لڑکی جا رہی ہو تو اس کی ہوس کی نگاہ بولو نا یار نہیں کرو، اس پہ گندی نظریں مت ڈالو. اتفاقی نظر تو معاف ہے، یہ بھی اللہ نے چھوٹ دے دی، گندی ہوس کی نظریں اس کے اوپر مت ڈالو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں کوئی عورت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں فیس بک پہ فوراً کوئی ایڈورٹائز آ گیا، فوراً کوئی لڑکی آ گئی، کوئی نیم برہنہ، فوراً کلک کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ شکر گزاری ہے یا ناشکری؟ یاد رکھو، کسی بھی شخص کو جس نے آپ کو گفٹ دیا ہو، اس کو اپنی نافرمانی پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو اپنی ناشکری پر غصہ آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی غیرت کو بہت جوش آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو غصہ اتنا کیوں آتا ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، جو جتنا نرم دل ہو اس کو اتنا ہی کم غصہ آئے گا نا. اللہ کو اتنا زیادہ غضب کیوں آ رہا ہے؟ کیا ہوا؟ دیکھ لیا نا کسی، کوئی معاذ اللہ کوئی فحش فلم دیکھ لی، کوئی ننگی فلم دیکھ لی، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ لیا بری نیت سے، تو کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے اللہ کو؟ بھئی کسی عام آدمی کی بیوی کو دیکھ لو گے غصہ آئے گا، مگر ایک دم تو نہیں آگ بگولا ہو جائے گا نا، وہ جان سے مار دوں، آگ میں پھینک دوں، یہ کر دوں، ایسا تو نہیں کرے گا. اللہ اٹھا کے کہاں پھینکتے ہیں؟ آگ میں. اس لیے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ اللہ میں غیرت بھی سب سے زیادہ ہے. جب کسی کا آپ سے تعلق ہو،
بہت زیادہ غیرت ہو، جو جتنی زیادہ غیرت ہوگی اس کا غصہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہو۔ دیکھو میاں بیوی کے تعلق کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شوہر کو بیوی سے بڑی محبت ہے، اس پہ خرچ کر رہا ہے اور بڑا کھلا پلا رہا ہے، چھوٹی موٹی خطائیں نظر انداز بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اس کی میٹر گھوم جائے، اب اس کے کہیں خدا نخواستہ تعلق ہو گئے غلط، جتنا غیرت مند ہوگا اس کو غصہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نرم دل تو اتنا غصہ کیوں آ رہا، بھائی جتنا نرم دل ہے اتنا ہی غیرت والا بھی ہے، اتنا ہی زیادہ غیرت والا بھی ہے۔ تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، میں نے پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، آج تمہاری آنکھیں چھین لوں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں، تمہاری بینائی چھین لے، تمہارے کانوں سے سننے کی سماعت ختم کر دے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو یہ چیزیں تمہیں دوبارہ لوٹا دے؟ دی بھی اس نے اور باقی بھی اسی نے رکھی ہوئی ہیں، اور اس نے حلال چیزوں کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، چند چیزوں پر پابندی لگا دی، آپ ان چند ہی کی طرف منہ مارتے ہو تو پھر اللہ کو بہت زیادہ غضب آتا ہے، اور یہ غضب آنا اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اتنا زیادہ غصہ آئے بہت زیادہ تو ہم تو انتقام لیتے ہیں، پھر اللہ انتقام کیوں نہیں لے رہا بھائی، ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک اور صفت ہے حلم، برداشت۔ اللہ کی ہر صفت زیادہ ہے، رحمت بھی بہت زیادہ، غیرت بھی بہت زیادہ، اور برداشت بھی۔ اللہ کو جتنا غضب آتا ہے اگر اس کا 1000واں حصہ بھی ہمیں کسی پر اتنا غضب آ جائے ہم اس کا قیمہ بنا کے کھا جائیں، قیمہ بنا کے کھا جائیں، لیکن اللہ کا غضب بہت زیادہ، مگر اللہ کا حلم، بردباری، برداشت اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں برداشت کرو، برداشت کرو، حلیم، برداشت۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے نبی یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو نہ غصہ آ رہا ہے، نہ اللہ کو اس سے ناراض ہو رہا ہے اللہ، اور یہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، نہ نہ۔ فرمائیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن ہے انتقام کا، اس تک میں ان کو مہلت دوں گا۔ ایک میں نے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا ایک دن رکھا ہے، اس دن سے پہلے میں رزلٹ اناؤنس نہیں کروں گا۔ ہم بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ سزا کسی کو دینی ہو کہ میں فلاں وقت میں دوں گا، غصے میں آگے پہلے ہی اس سے لڑ پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں برداشت نہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ مہلت، اور اس لیے بھی کہ اللہ کا غصہ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ رحمت بھی، تو اللہ اس غصے کے باوجود مہلت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے، کیونکہ جیسے اللہ کو گناہ کرنے والے پر بے انتہا غصہ آتا ہے کیونکہ اس میں غیرت بہت ہے، ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے، اور اس نیکی پر اللہ کو توبہ کرنے والے پر پیار بھی بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ اللہ محبت کرنے میں بھی مخلوق سے بہت زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ نہیں آنی اب تو آنی چاہیے۔ تو اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا مت سمجھو اور توبہ کو بھی ہلکا مت سمجھو۔ جیسے گناہ پر اللہ کا غضب ہے ایسے ہی گناہ چھوڑ کے جب گڑ گڑاؤ گے اللہ کے سامنے تو پھر اللہ کو پیار بھی اتنا زیادہ